22 तारीख को एक तारीखी एहतजाज होगा महंगाई के खिलाफ। खान साहब, महंगाई पेशावर में, जुलूस आप लाहौर में निकाल रहे हैं। गरीबों के ऊपर टैक्स महंगाई के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के जागीरदारों से इतना ज्यादा टैक्स इमरान खान साहब ने वसूल किया है कि एक कानून अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए। अपनी हुकूमत के गिरबान में जरा झांक कर देखें, अगर महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालना है तो वो आपको पेशावर में निकालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब एक तरफ, परवेज रशीद साहब दूसरी तरफ। लगता है ऐसा 22 तारीख को लाहौर माल रोड पर तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है महंगाई के खिलाफ। मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान का भी मशवरा दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो वहां पर जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि वो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिमायत की है जो इमरान खान साहब ने इस एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। दूसरी तरफ मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो रही है। चौधरी निसार अली खान साहब बार बार कह रहे हैं कि उन्हें मिड टर्म इलेक्शंस की बू आ रही है। ये जो पॉलिसीज इस वक्त या तहरीक इंसाफ जो कर रही है, चाहे वो थंब इम्प्रेशंस, वोट वेरिफिकेशन की बात हो या ये जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ कमर जमान कायम मौजूद है, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका भी। और राना हसनाउल्लाह साहब सीनियर वजीर हैं पंजाब हुकूमत के। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दें जिन्होंने दमादम मस्क अंदर करनी है उन्हें शुरू करें। शादी मीनार पाकिस्तान पर नहीं करना जलसा, लाहौर आपने माल रोड पे करना है। काशिफ 2 दफा कर चुके हैं। 30 अक्टूबर 2011 मीनार पाकिस्तान पे था, 23 मार्च 2013 मीनार पाकिस्तान पे था, और इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो अगला भी मीनार पाकिस्तान पे हो जाएगा। वो जलसा नहीं है, ये रैली है। रैली मकसद क्या? रैली महंगाई के खिलाफ। देखिए, मकसद ये है कि इस वक्त लोग महंगाई में पिस गए हैं और हम समझते हैं कि उस महंगाई की बुनियादी वजह नाकिस मनसूबाबंदी है। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है थ्रू द स्टेट बैंक, ठीक है। अब इस माली साल को उठा के देख लें, पहले 5 माह में अगर आप 800 अरब के नोट छाप देंगे तो महंगाई कैसे नहीं होगी? अगर आपकी जब से हुकूमत आई है आपके रुपए की कदर 10% से ज्यादा गिर जाएगी और डॉलर 90 से 107 का हो जाएगा तो महंगाई कैसे नहीं होगी? ठीक है ना। अगर आपका इन्हिसार सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चला जाएगा तो महंगाई कैसे नहीं होगी? अगर आपकी जो वाइटनिंग स्कीम आप दे रहे हैं उससे मरात याफ्ता तबके को मजीद आप ब्लैक मनी को वाइट करने का आप सहूलत देते हैं और आम आदमी को रिलीफ नहीं देते तो महंगाई एक इशू है। अगर यूटिलिटी बिल्स फिर बढ़ा दिए जाएंगे और 1 जनवरी से गैस और बढ़ रही है, बिजली पहले बढ़ चुकी है, तो इनका सारा इंपैक्ट महंगाई पे आ रहा है। खुर्दनी अशिया की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि इस वक्त अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की शरह नमू 3% होगी तो फिर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मतलब फूड आइटम्स महंगे क्यों नहीं होंगे? इससे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है जी। तो मैं करूं ना, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो महंगाई को जन्म दे रहे हैं। ये सारी की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। देखिए, नहीं, ये सारी की गवर्नमेंट, देखिए ना, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपका फिस्कल डेफिसिट जो है, IMF के साथ इनका मसला क्या बन रहा हुआ है? IMF यही कह रही है कि जो आपने फिस्कल डेफिसिट का हमसे वादा किया था वो हमें 30 जून तक हमें पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो IMF के मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और फिर जहां तक प्राइस कंट्रोल है वो मैकेनिज्म है सूबाई हुकूमतों का, वो सूबाई हुकूमतों ने किया है। अब कुछ किया है पंजाब गवर्नमेंट ने और उससे कुछ बेहतरी आई भी है, हमें इतराफ करना होगा। लेकिन अब पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, मरकज में भी। और बात कही कि आसिफ जरदारी साहब के लूटे हुए माल को वापस लाने के लिए धरना दिया कभी आपने? क्या देखिए, देखिए ना, उनका सवाल ये है, ये एक और इशू है। अगर करप्शन पे बात करना चाह रहे हैं तो एक अलग मौजू है। महंगाई का इससे आप मत जोड़िए, ठीक है ना जी। उस पर आप बात करना चाहते हैं तो अलग। अब वो तो देखे ना, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, फिक्रे कसना चाहते हैं, कस लें, उनका हक है, हम उनको रोक तो नहीं सकते। लेकिन जो हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं उसका इससे इस जुमलेबाजी से जोड़ बनता नहीं है। राना साहब, आप भी वो काफी तनकीद करते रहे तहरीक इंसाफ के इस मामले पर। मैं एक जाती वैसे आपको मिसाल दूं, मैं उस दिन रोड पे जा रहा था तो 2 पिकेट्स के ऊपर 2 पुलिस वालों ने कहा जी महंगाई बड़ी बढ़ गई है, इस पर कुछ करें जी, हुकूमत को बताएं, मुझे बताएं इस महंगाई का गरीब आदमी करे क्या?
دیکھیں کاشف عباسی صاحب، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑی ہیں، اور خاص طور پہ جو پچھلے دنوں میں سبزیوں کی قیمت میں جو اضافہ ہوا اس کو میڈیا نے بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا، لیکن اس کی جو روٹ کاز تھی اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں گیا کہ پچھلے 3 سالوں سے ہمارا انحصار جو ہے وہ انڈیا سے جو آنے والی جو ویجیٹیبلز تھی ان کے اوپر تھا، اور اس مرتبہ جب وہاں پہ شارٹیج ہوئی تو اس کی وجہ سے جو گیپ آتا ہے، کیونکہ سندھ سے ویجیٹیبل کی جو سپلائی ہے تھوڑا 15-20 دن لیٹ آتی ہے، تو اس گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں واقعی ٹماٹر کی جو ہے وہ 150 سے اوپر گئی اور آلو جو ہے وہ 100 سے اوپر گیا۔ ہاں صاحب، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، جب پٹرول 110 سے اوپر چلا گیا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں واپس آئی ہیں، ٹماٹر کی قیمت جب 30-40 پہ آ گئی ہے اور آلو بھی نیچے آ گیا، تو اب کسی نے خبر دینا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، کسی نے کانوں کان کسی کو بتانا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح سے اب ڈالر جو ہے وہ 110 پہ گیا تو ہر طرف شور پڑ رہا تھا، اب وہ نیچے کو آ رہا ہے تو کوئی بتانے نہیں جا رہا۔ تو جو فسکل پالیسیز ہیں، جو اکانومی سے متعلقہ جو یعنی پروگرام ہے، دیکھیں جس حکومت کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، اب اس کا یہ مینڈیٹ ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلائے، ان کو سامنے لے کے آئے۔ اب ان کا امپیکٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 6 ماہ میں ہو جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ دیں، تھوڑا انتظار کریں۔ جو ہم نے اکنامک پالیسی اس بجٹ میں دی ہے، اسے کم از کم جو ہے وہ اگلے بجٹ تک تو انتظار کریں نا، اور اگر کوئی تنقید کرنی ہے، کوئی مشورہ دینا ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر ابھی تو سال نہیں ہوا کہ پورا حساب جو ہے وہ ہوا ہے، پورا 6 مہینے ہوا ہے، ہر کسی نے اپنی بات جو ہے وہ بتائی ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے فیصلہ کیا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ جس جماعت کے حق میں کیا ہے اس جماعت کو جو ہے یہ کام کرنے دیں، اپنی مینڈیٹ تو 5 سال کا ان کو حق ہے، وہ مینڈیٹ 5 سال کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اس کے بعد دیکھیں رانا صاحب فرما رہے ہیں، بجا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ پالیسیز اور بجٹ کا ذکر کیا، آپ بجٹ کی تقریر اٹھا لیں ہمارے وزیر خزانہ کی، اور اس پہ جو انہیں بینچ مارکس سیٹ کیے تھے بجٹ میں، اور ان بینچ مارکس کو ابھی یہ دسمبر ابھی چھمائی ہوئی نا، آپ دیکھیں ایک بینچ مارک کے قریب تر نہیں ہے وہ، اور جو بجٹ میں پالیسیز انہوں نے اناؤنس کی تھیں اس کا ریورسل تو دیکھیں آپ، کہ یکے بعد دیگر ایک پالیسی کو انہوں نے اس پر یو ٹرن لیا ہے، اس پر ریورس کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ نچلے طبقے پر، متوسط طبقے پر، سیلریڈ کلاس پر، مزدور اور محنت کش طبقے پر اس کا اثر پڑا ہے، اور کسان کی حالت تو آپ پوچھیں مت۔ کارا صاحب، آپ لوگ بھی انفلیشن مہنگائی کے خلاف ان کے ساتھ ہیں۔ بلاول ہٹس آؤٹ ایٹ اکنامک پالیسیز آف پی ایم ایل اینڈ گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ مجھے پہلا موقع ملا، یہ ٹویٹ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری، فائنلی پی ٹی آئی کی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ میں اتفاق کر سکتا ہوں۔ پی ٹی آئی اناؤنس پروٹیسٹ اگینسٹ انفلیشن فرام 22 دسمبر اینڈ ہی سپورٹس اٹ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی حمایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ نون لیگ بالکل ہی اکنامکلی فارغ ہو گئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ سیاست میں تھوڑا سا وقت آ گیا ہے، پیریڈ جیسے عمران صاحب کہتے ہیں ختم ہو گیا، تو تھوڑا سا اپوزیشن کر کے دکھانی چاہیے؟ کاشف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں یقیناً اس کے اثرات تھوڑے ٹھہر کے آتے ہیں۔ آج اگر گورنمنٹ ایک پالیسی شروع کی ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا اس کے اپنے ثمرات اور اثرات دینے میں، لیکن وہ پالیسیز آپ کی آئیں گی جس میں آپ کا ریونیو ریسیٹس ہوں گی، جس میں آپ کی اوور آل اکنامک ریوائول کا ایشو ہوگا۔ اب آپ کے فرض کریں، ابھی ایک پچھلے دنوں اگر آپ کو یورپ کے ساتھ اگر ٹریڈ ریلیف کچھ ملا ہے تو یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ ٹریڈ ریلیف کا دور میں گراؤنڈ ورک سارا پیپلز پارٹی نے کیا۔ یہ دیکھیں، میں مبارک دیتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ اچھا ہوا، لیکن اس کی بنیاد اگر گورنمنٹ نے اس کا ذکر نہیں کیا، کل ویسے اپنا خرم دستگیر خان نے ذکر کیا، چلے، لیکن مبارک مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ مبارک گورنر صاحب کو دی جا رہی ہے، مبارک اپنے کچھ دوستوں کو دی جا رہی ہے جن کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جس طرح شاید انہوں نے کوئی سفارشیں کر کے نہیں لگتا مخدوم صاحب گزارش ہے، لگتا یوں ہے کہ جیسے ان کو میاں نواز شریف صاحب ان کو نوازنے لگے ہیں، کچھ انعام شام دے رہے ہیں یا ایوارڈ دے رہے ہیں کوئی، کہ جس طرح انہوں نے کوئی سفارش کیا جا کے مختلف ممالک سے انہوں نے مان لیا ہے، مطلب ایسے ہی ہے نا۔ ایشو یہ ہے کاشف صاحب، جو اہداف آپ نے طے کیے تھے، جو آپ کے کنزیومر گڈز ہے نا، خاص طور پہ ایشو ہوا ہے جو کموڈٹی ہے، جو کنزیومر گڈ ہے، جو ڈے ٹو ڈے آپ کے ایشوز ہیں، اس کو تو آپ کی فسکل پالیسی ساری جو لارجر فسکل پالیسیز ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی۔ اگر آپ کو آئی ایم ایف کا پریشر تھا تو ہم پہ بھی تھا،
شاہ محمود صاحب ہمارے وزیر خارجہ تھے اور روز ہمیں آ کے خبر سناتے تھے کہ جناب ورلڈ بینک والے، امریکہ والے، وہ فلاں والے نہیں مان رہے، اور ہم کیبنٹ میں بیٹھ کے بالکل لڑ پڑتے تھے وزیر خزانہ کے ساتھ کہ بھائی ہاں وی ہیو ٹو ٹرانسفر، ہمیں کچھ بوجھ ٹرانسفر کرنا ہوگا، بٹ گریجولی سارا بوجھ وہاں گیا. لیکن اگر ہم نے سبسڈی 5 سال میں 1400 ارب کی دی، ہمارے اوپر اعتراض ہوا. آج قوم آپ سے کہہ رہی ہے، آپ تو بالکل لمبے پڑ گئے نا. جو انہوں نے کہا آپ نے منوان قبول کر لیا. اگر آپ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے عوام پہ، سبسڈی ساری وڈرا کر، تو یہ نظام، اس نظام کے اندر لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے. کاشف مسئلہ یہ ہے، آپ نئے لون کا پروسیس کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس یوتھ کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن پرچیزنگ پاور قوم کی کہاں سے پیدا کریں گے؟ وہ کون سی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں؟ اور اس سے زیادہ ضروری ایشو یہ ہے کہ یہ جب آئے تھی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے چلے وہ جو جذباتی تقریر ہے، وہ میاں صاحب نے کہا کہ شہباز شریف ذرا پیسے بڑھ کے مار دیتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں نہیں کر رہا. لیکن انہوں نے جو کہا، سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نے باقاعدہ پالیسی سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہمیں کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کچھ جا کے کسی سے باتیں نہیں کرنی، کچھ بریفنگ نہیں لینی، بلکہ ہم امیڈیٹلی پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے اور اس سے قیمتیں نیچے آئیں گی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. بلکہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو تو میرا نام بدل دینا، وہ بھی دن تھوڑے ہی رہ گئے نام بدلنے والے. لیکن ایک چیز بڑی ضروری جو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات پہ حیرانگی ہے کہ گورنمنٹ پہ کرٹیسزم ہونا ہے، مہنگائی ہوئی ہے، اپوزیشن کا کام ہے. میری جماعت، میرے قائد نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے اچھا کام کیا اور انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بم گرا ہے. بٹ پرویز رشید صاحب کس گھبراہٹ میں چلے گئے ہیں؟ مجھے تو بڑی حیرانگی ہے کہ وہ بڑے تحمل والے آدمی ہیں. پرویز رشید صاحب کی گھبراہٹ کچھ اور ریفلیکٹ کر رہی ہے. اس طرح جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوسنے دینا، میڑے دینا، مطلب وہ کام نہیں مناسب نہیں ہے. یہ تو اینڈ پہ جا کے کہیں ہوتا ہے. کاشف، ایک میں صرف کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جی ایس پی پلس پاکستان کو ملا، مجھے خوشی ہے، میرے ملک کو فائدہ ہوگا. لیکن اس وقت جو ہمارے فارن سیکرٹری ہیں نا، ذرا ان سے پوچھئے، اور اس وقت جو ہمارے کامرس کے سیکرٹری ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ کام کیا کس نے تھا؟ برسلز میں کون گیا تھا؟ جب پورچگل کون گیا تھا؟ وارسو کون گیا تھا؟ کس نے ڈیش کیا تھا؟ ساری ٹرمز کس نے نیگوشیٹ کی ہوئی ہے؟ ہمارے کاؤنسل آف منسٹرز جو فارن منسٹرز تھے یورپین، کس نے قائل کیا تھا؟ جرمن فارن منسٹر کو کس نے انگیج کیا تھا؟ اس ناچیز نے کیا تھا اور گراؤنڈ سیٹ کیا تھا اور وہ سارا پروسیس ہوا تھا. آج ہوا ہے، الحمدللہ، مبارک. چلے دیکھیں، پاکستان کے فائدے کی چیز ہے، شکر ہے پلس پاکستان کو ملا. لیکن اس کے ثمرات لیٹ آئیں گے، فوراً نہیں آ جائیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے کام تو ہوا، اگر نیلم جیلم پہ کام ہو رہا ہے تو چلے یار کام تو ہو رہا ہے نا، آپ کہیں تو صحیح کہ کسی نے شروع کرا ہے. بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں نا، بدلے. مسئلہ یہ ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن کی آواز جو آ رہی ہے، یہ تو سارے مسائل ہیں. میں رانا صاحب سے ہی پوچھوں گا کہ کیا ان کو 22 دسمبر کے جلسے میں یا جو آپ ریلی کرنے جا رہے ہیں لاہور میں، اس میں یا جو انگوٹھے لگانے کا ویریفیکیشن ہے، تصدیق ہے، یہ جو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو مڈ ٹرم الیکشن کی بو آ رہی ہے، ان کو سیاست کی بو آ رہی ہے، کیا باقی ان کا بریک سے پہلے ایک بات کہہ دوں گی کیونکہ یہ موضوع کنکلوڈ ہو جائے گا آپ کا. یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کے بارے میں، کیونکہ وہ تو ڈالر کے بارے میں مشہور ہے ڈار صاحب کے، اپنا ان کی اکانومی جو ہے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کہ قوم ڈالر نکال دیں، ہم ڈالر کو نیچے لا رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں، یہ تو گیم ہو رہی ہے. جب ڈالر کے ریٹ 110 پہ گئے تھے تب بھی لوگ کہہ رہے تھے ڈالر پرچیز ہونے کے بعد 110 پہ گئے ہیں. اب لے آف کیے جا رہے ہیں اور اس کا ریٹ نیچے آ رہا ہے. تو یہ تو باقاعدہ ایک الزام ہے اس گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ ڈالر کے ساتھ کھیلتے ہیں. ڈالر کے ساتھ کھیلتے. ایک بریک لیتے ہیں. اشرف صاحب، اگر آپ نے اس موضوع کو کنکلوڈ کرنا تو اس کے اوپر پھر ایک آبزرویشن میری بھی لے. میں بریک کے بعد آپ سے لیتا ہوں رانا صاحب، اس کے بریک کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب، یہ ایک معاشی چارج شیٹ سمجھ لیں، یہ جو الزام آپ پر لگ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت گرائی جا رہی ہے، اور اس میں آپ نے کہا کہ اس میں بو آ رہی ہے آپ کو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا کاشف، جو منی مارکیٹ ہے نا، اس میں اتنی بڑی فلکچویشن نہیں آ جاتی یہ اچانک، اور وہ باقاعدہ ڈار صاحب کے بیانات کی وجہ سے پہلے اوپر گیا ہے پھر نیچے آ رہا ہے. جی رانا صاحب. نہیں عباسی صاحب، میں تو اس میں ایک ہی بات کرنی چاہوں گا. دونوں بڑے ریسپیکٹیبل یعنی سیاستدان بھی اور سابق حکومت کے جو ہے وہ یعنی وزراء بھی رہے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی چارج شیٹ دی ہے ڈار صاحب کی اکنامک پالیسی کے متعلق، اس کا انہوں نے خود ہی جواب دے دیا ہے.
جب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ایس پی جو پلس جو ہے اس کا جو کریڈٹ ہے، کائرہ صاحب نے کہا کہ جی یہ پوچھیں ذرا ان سے یہ کس نے شروع کیا تھا، اپنا جو قریشی صاحب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں نے شروع کیا تھا. یعنی جب یہ اپنی ایک ایسے اقدام کا یا اپنی پالیسی کا اثر اب دیکھ رہے ہیں 2-3 سال بعد، تو ڈار صاحب کا جو ہے وہ انالیسس کر کے اس کا رزلٹ جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ 3 ماہ میں آ جائیں. اکنامک پالیسی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کا جو ہے وہ رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے. جس طرح سے ان کی ایفرٹس جو ہے اگر وہ آج بار آئی ہیں اور ملک کو فائدہ پہنچا ہے، تو ڈار صاحب نے جو پالیسیز اس وقت امپلیمنٹ کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی کچھ ٹائم ملنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر آئے گا. اگر ان کی توقع ہے کہ وہ بڑی معذرت کے ساتھ رزلٹ آ جائے گا اس کے اوپر بات ہو جائے گی. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے تو خود یہ بات کہی ہے اپنے اوپننگ سینٹنسز میں، یہ بات کہی ہے کہ گورنمنٹ کی جو فسکل پالیسیز ہیں یا مانیٹری پالیسیز ہیں ان کے ثمرات یا اثرات آنے میں کچھ وقت لگتا ہے اور وقت دینا چاہیے. میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک بات کا اور بھی جواب دے دیں کائرہ صاحب. لیکن رانا صاحب ایک چھوٹی سی گزارش ہے، بجلی پہ کائرہ صاحب ایک بات کا اور جواب دے دیں کہ یہ جو ہم نے سبسڈی وڈرا کی ہے یہ اپنا الیکٹریسٹی کے اوپر، کیا اس کا کوئی آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ وعدہ نہیں ہوا تھا؟ رانا صاحب ہمارے دور میں ہم نے بھی IMF سے قرضہ لیا تھا اور ہم پہ بہت بڑا الزام تھا، آپ بھی ان میں دوستوں میں شامل تھے جو کہتے تھے کہ انہوں نے ملک گروی رکھ دیا، اتنے قرضے اتنے سالوں میں نہیں لیے گئے، اتنے انہوں نے لے لیے. بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں 5 سال میں 1000 ارب کے نوٹ چھپے تھے، آپ کی گورنمنٹ میں 850 بھی نہیں 850 ارب روپے کے نوٹ ہیں. چلو وہ تو خیر آپ 1000 کے کہہ رہے ہیں، ہمیں 8.5 کے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی گورنمنٹ نے دی تھی یا نہیں دی تھی یہ فگر میں نہیں دے سکتا، یہ میری ازمپشن نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہے نا. عرض یہ ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے آپ کی جماعت نے یہ اعلان کیے کہ ہم نے تیاریاں کر لی ہیں، ہمارا ہوم ورک مکمل ہے. ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم لگے گا، ہم آپ کے وعدے آپ کو یاد کرا رہے ہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میرا نام بدل دینا 6 مہینے میں بجلی نہ ٹھیک ہو، تو انہوں نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا. صرف اتنی گزارش ہے. یہ تو لوڈ شیڈنگ میں کمی تو آپ خود رانا صاحب دیکھیں نا کمی آئی ہے، اگلے 5 دن میں اس میں اضافہ ہو جانا ہے. جب نہریں بندی ہوگی یہ شاہ محمود صاحب آپ جانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے اب مسئلہ یہ مہنگائی کے خلاف شاہ صاحب یہ کام ہو رہا ہے. رانا صاحب کیونکہ اب آپ دونوں کی حکومت آپ دونوں کی پارٹیاں آمنے سامنے آنے والی ہیں، چودھری نثار صاحب کو بھوک آ رہی ہے، پہلے وہ سن لیں. چودھری صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا پروسیس ایسا تھا، اب تو نئے الیکشن ہونے چاہیے. اس میں جناب ایک سیاست کی بو آ رہی ہے، ایک مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے ماحول پیدا کرنے کی ایک بو آ رہی ہے. خدا کے لیے اس ایشو کو اس ایشو تک محدود رکھیں. ہاں مڈ ٹرم الیکشن کا ڈیمانڈ کرنا وہ آپ کا حق ہے، آپ بالکل کریں، اس میں ہمیں کوئی. شاہ جی وہ تھم ویریفیکیشن اور اب یہ دھرنے دینا یہ شروع کرنا، کیا باقی آپ لوگ مڈ ٹرم الیکشن مانگتے ہیں؟ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے چوہدری صاحب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انہیں بالکل کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشنز ہماری جمہوریت کی ضرورت ہیں. 11 مئی کے الیکشن پر ہمیں ریزرویشنز تھیں اور ہیں، لیکن ہم نے ملکی مفاد میں اور جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے نتائج قبول کر لیے. اور کیا کہا کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کوتاہیاں کیا ہوئی ہیں. اور ہم نے 4 حلقے بطور نمونہ کہا کہ ان 4 حلقوں کی تھم ویریفیکیشن کروا لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ غلطیاں کیا ہوئی ہیں اور ہم منصوبہ بندی مستقبل میں کیسے کر سکتے ہیں. اور ہم نے تجاویز دی ہیں. اور مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ چوہدری نثار صاحب نے کل ہماری تجاویز قبول کر لی ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور آج میں خط انشاءاللہ ڈرافٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کل ان کو ہم خط بھیجیں گے سائن بائی دی چیئرمین تحریک انصاف، جس میں ہم بایو میٹرک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، جس میں ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کر رہے ہیں. لیکن تو آگے آنے والے الیکشن کے لیے الیکشن کی بات کر رہا ہوں صاحب نے آنے والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور بات کہی جو شاہ مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم لوکل باڈیز کے الیکشن اس پہ کرانے کو تیار ہیں. ہم نے کہا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم مارچ میں انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات کروانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں. چوہدری صاحب نے کہا کہ ہم پنجاب میں بھی ایسا کروانا چاہتے ہیں. آمین.
ہمیں قبول ہے. آئیے الیکشن کمیشن ایسا کروا دے تاکہ یہ دھاندلی کا مسئلہ ختم ہو جائے. اور نادرا نے کل چیئرمین نادرا نے جو چیئرمین الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی ہے, چیف الیکشن کمیشنر کو جو بریفنگ دی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے. طارق ملک صاحب بالکل انہوں نے کہا ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے, ہم سسٹم بھی کر سکتے ہیں. نہیں, گورنمنٹ نے کرنا ہے نا, گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے. گورنمنٹ نادرا کو ہدایت کر دیا تھا, نادرا میں کیپیبلٹی موجود ہے. کروانا ہے تو پھر دیکھیں, ایک تو الیکشن چیک کروانا ہے, جس کو انگوٹھا چیک کرانا, وہ تو کاشف اصل مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا نا پینک ہو گیا. یہ پینک کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب وہاں اسمبلی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مجھے مڈ ٹرم کی بو آ رہی ہے. پرویز رشید صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بھائی اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے. آپ یاد کریں آپ کی جماعت اسمبلیوں کے اندر کیا کیا کرتی تھی. ایک ایک ایشو کے اوپر آپ باقاعدہ تقریریں کرتے تھے, جلسے کرتے تھے, اور آپ کے قائد تو لوڈ شیڈنگ کے خلاف آپ کے وزیروں کو, آپ کے ایم این اے آپ کے ایم این ایز کو, آپ کے سینیٹرز کو باقاعدہ ڈیوٹیاں لگتی تھی. ڈی پی اوز ڈی سی اوز کے ساتھ جلوس نکلتے تھے, واپڈا کی گاڑیاں اور دفتر جلائے جاتے تھے. مطلب یہ پنجاب میں ہوتا تھا نا یار, اسی ملک میں ہوتا ہے, احتجاج تھا. تو اگر آج اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا پرامن ہوگا اور ہمارا کوئی گاڑی نہیں جلائیں گے, کیا قیامت آ گئی, تو ان کو تو حق نہیں ہے. آپ اپنے طور پہ سارے کچھ کہنے کو تیار ہو گئی ہے. بار بار پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب کے کہنے پر. نہیں دیکھیں نا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے, کرٹیسزم بھی ہے, ہم بالکل کرٹک ہیں عمران خان صاحب کی پالیسیز کے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چلے کوئی ایک تو ایشو آیا جس پہ میں ان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن. میں رانا صاحب سے پوچھوں, پینک رانا صاحب یہ پینک کیوں ہو گیا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی. رانا صاحب جی مجھے ذرا ٹائم دے, میں دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قریشی صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم نمونے کے طور کے اوپر جو ہے نا یہ چیک کروانا چاہتے ہیں. بھئی اگر نمونے کے طور کے اوپر چیک کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 4 وہ حلقے کیوں کروانا چاہتے ہیں جو جہاں سے پی ایم ایل این جیتی ہے. آپ ایک حلقہ پشاور سے لیں, ایک حلقہ اندرون سندھ سے لیں, ایک جو ہے وہ لاہور سے لے لیں, ایک ملتان سے بھی لے لیں, اور ایک راولپنڈی سے بھی لے لیں, اور وہ آپ چیک کروائیں. میری بات مکمل دیں, یہ آپ سن لیں, اور یہ آپ حلقے اس طرح سے نمونے کے طور پہ چیک کروائیں تو کروا لیں. اور میں یہ آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابی جو لاہور کے کسی حلقے میں آئے گی وہ راولپنڈی کے حلقے میں وہی آئے گی, وہ ملتان سے بھی وہی آئے گی. یہ سسٹم کی خرابی کوئی ہو سکتی ہے, یہ کسی اس طرح سے کیا ہونا چاہیے رانا صاحب. اب یہ سنیے گا, شاہ جی آپ نے کہا کہ پھر تو سارا الیکشن مشکوک ہو گیا. میں نے کہا اگر مشکوک ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے, کیا ہوگا؟ آپ نے کہا جو ہونا چاہیے. جمہوری طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آئینی طریقہ تو یہ جدھر دھاندلی نظر آئے وہاں پہ آپ ری الیکشن کرا دیں, ختم. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح سے کیسے دھاندلی نظر آئے گی. یعنی اگر آپ ایک حلقے میں 60,000 ووٹوں کا یہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ شناخت نہیں ہوئی ہے, شناخت ووٹ کا نہ ہونا اور جعلی ہونا یہ فرق ہے. اچھا, 2 چیزیں آپ ان کو جعلی نہیں کہہ سکتے جو شناخت نہیں ہوئے. اس میں 2 چیزیں. اس بات کا کیسے فیصلہ ہوگا کہ جس کو جو ووٹ شناخت نہیں ہوا وہ مجھے پڑا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے وہ قاہرہ صاحب کو پڑا ہو. میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا دیکھیں اب کیا ہوگا جب آپ تصدیق کریں گے نا کاشف. کچھ ایسے تھم امپریشنز ہوں گے جو ان ویریفائیڈ ہوں گے, غیر تصدیق شدہ, اور کچھ ہوں گے جو ویریفائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, میں کہتا ہوں کہ ان ویریفائیڈ کو چھوڑ دیں, ویریفائیڈ کو لے لیں. کراچی میں کراچی میں کیا ہوا, کراچی میں جو ویریفائیڈ ہے ایک انگوٹھے کے 52 ووٹ نکلے. میں آپ کا مسئلہ ایک اور نکالتا ہوں. چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھی ہیں, قصور سے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑے, لوز کر گئے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دے کے اپنے حلقے کا ریکارڈ ویریفائی کرایا ہے, اور ان کے حلقے میں باقاعدہ ہم نے پریس کانفرنس کر کے پیپر دیا ہے ایک پولنگ سٹیشن کے اندر ہونے والی ڈیفیشنسیز کا. اور اس میں جو تھم ویریفیکیشن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں رانا صاحب, یہ بات آپ کے نوٹ کرنے کی ہے, اور اس کو ضرور تصدیق کیجئے. وہ ہوا یہ ہے کہ جو تصویر کے ساتھ سب کہانیاں ہیں. سر میری عرض سن لیں, وہ سب کہانیاں ہیں سر, باقاعدہ اس کا ثبوت ہے جی. وہ تو فیفن والے موجود تھے, ججز موجود تھے, ہمارے لوگ موجود تھے. کوئی ثبوت نہیں, یک طرفہ ثبوت ہے نا. اگر کنفرنٹ کریں گے وہ ثبوت نہیں رہیں گے. اور سر جی کوئی اپنے طور پہ ریکارڈ تو بدلتے نہیں چلے.
سر گزارش ہے قاہرہ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں میری رانا صاحب رانا صاحب آپ کو میں ایک آپشن دے رہا ہوں آؤٹ ہونے کا. چھوٹی سی گزارش. الیکشن پی ایم ایل این نے کہا کرایا ہے. نہیں وہ اتنے ڈیفینسو پہ کیوں چلے گئے رانا صاحب میری عرض اور ہے. نہیں ہم ڈیفینس پہ نہیں گئے. کشف ایک مجھے ڈیفینسو آپ ڈیفینسو پہ وہ اگریسو اگر نہیں تھی غلط ہوا نہیں تھی بالکل ٹھیک. مسئلہ یہ آپ نے کون سا الیکشن انہوں نے مل کے کرایا. رانا صاحب اگر آپ ایک الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈسکریڈٹ سر نہیں ہمارا ایشو یہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے رانا صاحب. سر اگر جعلی ووٹ ہوں اگر کسی الیکشن میں ویسے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں الیکشن کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن رانا صاحب اگر میجورٹی الیکشن میں جعلی ووٹ پول ہوئے ہوں سیٹوں پر میں نے ووٹ ان کو ڈالا جیتے یہ ہوں تو پھر اس الیکشن کی وہ الیکشن ختم ہو جانا چاہیے. میں کاشف واسی صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ 126 سے چاہتے ہیں نا ویریفیکیشن, یہ 125 کی بھی کروا لیں. ایک جیسے رجحانات سر دیکھیں گزارش یہ ہے رانا صاحب چودھری نثار صاحب آن فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ 272 کے 272 حلقے قومی اسمبلی کے, یہ ریکارڈ کی بات ہے ان کا نکال دیجئے, اگر ان کو ویریفائی کرائیں گے تو 70 سے 80 ہزار ووٹ ویریفائی اب نہیں ہوگا. اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ ان بیلٹ جو باکسز تھے یا جو بیگز تھے ریٹرننگ افسروں کے پاس آئے ان میں وہ جو جہاں پہ انگوٹھا لگنا ہے وہ فہرستیں ہی خالی ہیں. ہیلو تو قاہرہ صاحب یہ اس پریزائڈنگ رانا صاحب سنیے گا ذرا اور نثار صاحب کی آپ نے بات میں تو نہیں بیٹھا تھا نا اپنے پولنگ اسٹیشن پہ. میں آپ کو الرجی نہیں کر رہا. لگوانے تھے پریزائڈنگ افسر نے. ہمارا ایشو یہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نا آپ کو ہم الزام نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں کہ یہ آرओز کا الیکشن ہے. لیکن گزارش ہے اس کو بھی چھوڑیے آگے بڑھیے. عرض یہ ہے کہ ہم نے جب 2008 میں ہم آئے رانا صاحب آپ ہم نے تو کیئر ٹیکر بھی چیف منسٹر جب آپ کا کہا جس کو آپ نے کہا اس کو لگا دیا. میں کوئی اعظم بھی کیئر ٹیکر آپ کا لگا تھا. رانا صاحب دیکھیں کام ہو گیا صاحب. دیکھیں سر گزارش یہ ہے صاحب کا نام دیا تھا. رانا صاحب ایشو کیا ہے ذرا سیریس بات ہے اور آپ اس کو ایشو ہمارا یہ ہے کہ 2008 میں جب ہم رانا صاحب آئے تھے نا, آپ بھی شاہ محمود صاحب بھی میں بھی تینوں جماعتیں, تو ہمارا موقف یہ تھا کہ الیکٹورل پروسیس بڑا غلط ہے, اس کے ذریعے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر لیا جاتا ہے, لہذا الیکٹورل پروسیس کو ٹھیک کیا جائے. ہم نے 5 سال اس پہ محنت کی ہے, آپ کی جماعت کو بھی کنسلٹ کیا گیا, انتخاب کو بھی کنسلٹ کیا گیا, اور ہم نے 5 سال میں الیکشن کمیشن کو امپاور کیا, اس کی لیجسلیشن کی, اس کے اندر سیلف اٹانومی دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلی پرفارمنس اس کی آئی ہے, اور وہ پرفارمنس کے اندر اگر خرابیاں ہیں, اگر تو انٹینشنل ہے تو پھر الیکشن فارغ ہے, اور اگر سہون ہے تو جب کھلیں گی تو پتہ چلے گا نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں اگر الیکشن دھاندلی زدہ ہے ٹوٹلی اور ثبوت ہو جاتا ہے کہ 35-40 ووٹ لگے, ایسا الیکشن جو مینڈیٹڈ نہ ہو, جو مشکوک ہو, وہ جمہوریت کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا عدالت عظمیٰ نے کہا سر یہی ہے نا الیکشن کیا تو فلڈ گیٹ کھولے گا. صاحب یہی الیکشن ہے آپ کا بھائی, اگر مطلب یہ معافی چاہتا ہوں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, تو کیمرے پہ تو چیزیں آئی ہوئی ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ بیلٹ پیپر آپ کا ایک بات کا جواب دے دیں. قاہرہ صاحب بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو 10 دن تھے ان 10 دنوں میں ایک نہیں کم از کم 13 حوالوں سے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں بھی اپنا جو پرنٹ میڈیا میں بھی دوسرے لوگوں کے انالیسس چھپے ہیں. انہوں نے جس حلقے سے جس امیدوار کو کہا کہ یہ آدمی آ گیا ہے, یہ آدمی آ گیا, اس میں صرف 19-20 کا فرق ہے, رزلٹ وہی ہے. رانا صاحب اگر میں آپ کی بات مان لوں نا, ہو گئی نا, اگر میں آپ کی بات مان لوں مئی کو, تو 1 مئی کو لوگوں کو پھر کیسے پتا تھا کہ کون آدمی کہاں کس حلقے میں جو ہے. میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, اگر یہ باتیں ان پہ جانا ہے سروس پہ, تو پھر تو کاشف عباسی فیصلہ کرے گا نا کہ جیتنے والا قمر زمان ہے یا رانا صاحب ہے, پھر تو الیکشن کمیشن فارغ ہے. لیکن پتہ چل جاتا ہے, عرض یہ ہے ایسا نہیں ہے نا. دیکھیے رانا صاحب اگر آپ اپنی مرضی سے سروے کنڈکٹ کرائیں, کوئی کوئی فلانا نہیں, خیر اپنی مرضی سے کوئی سارے لوگ تو خیر جو ہے نا وہ کسی کی مرضی سے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سروے کو بنیاد بنائے تو چاروں حلقے جیت جانے چاہیے تھے. رانا صاحب کس کو جی؟ شاہ محمود قریشی صاحب بحث کر رہا ہوں, آپ فرما رہے ہیں نا کہ انالیسس جو پہلے آیا. نہ شاہ محمود قریشی صاحب کا سب کو پتا تھا کہ یہ اپنے حلقے سے دوسرے حلقے میں آئے اس لیے تھے, وہاں پہ ان کے حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے.
چلیں تو سندھ کیوں کیا؟ بالکل بڑی سیدھی بات ہے. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن باقی پورے شہر کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. ہم اور میچ پہ چلے گئے ہیں. رانا صاحب عرض یہ ہے، کاشف عرض یہ ہے کہ یہ سر یہ انگوٹھے لگ رہے ہیں، دیکھیے گا ویسے یہ آپ کا الیکشن تھا کائرہ صاحب، یہ آپ کا الیکشن ہم کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور کام کیا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے تصویر والی الیکٹورل لسٹ بنائی تھی. ایک ہی انگوٹھا ملٹیپل ٹائمز لگے گا، انگلیاں بھی ہیں لگی ہوئی، کیا کرتے ہیں وہ تو بے شمار ہے. پھر یہی تو الیکشن ہے نا، اسی الیکشن کی تو بات ہو رہی. شاہ صاحب پھر ایک طرف الیکشن آ گیا، ایک طرف آپ کے دھرنے آ گئے. کیا گورنمنٹ پر پریشر مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے واقعی ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر ہو گئے تو آپ کاشف میری ایک بات کا میری سن لیں کہ پولنگ سٹیشن کے اوپر پولنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کا ایجنٹ بھی بیٹھا ہے، قریشی صاحب کا بیٹھا ہے، کارا صاحب کا بیٹھا ہے، پولنگ سٹیشن پہ سارا دن جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے، پرامن ہوئی ہے. جب گنتی ہوئی ہے تو پھر مجھے پتا چل میں آپ کو حلفن، ایک منٹ، میں آپ کو حلفن کہتا ہوں، میرے حلقے میں میں اب الزام نہیں لگا رہا، میرے حلقے میں آپ قسم اٹھوا لیجئے اپنے پولنگ سٹیشن ایجنٹ سے یا میرے پولنگ ایجنٹ سے، ان کو اگر انہوں نے پریزائڈنگ افسر نے نزدیک بھی لگنے دیا ہو. وہاں پہ انتظامیہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ سائٹ پہ بیٹھ جائیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ. یہ بات بالکل درست ہے. اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ چلنی چاہیے. آپ پینک نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ الزامات لگتے ہیں، آپ الزامات کو جواب دیں. ہم بھی برداشت کرتے رہے نا. ہمیں تو کبھی عدلیہ پڑ جاتی تھی، کبھی میڈیا پڑ جاتا تھا، کبھی میمو اسکینڈل ہو جاتا تھا، کبھی میاں صاحب اپنی پٹیشن لے کے پہنچ جاتے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ ان کو فارغ کرے. اس کے باوجود ہم چلتے رہے. آپ بھی ہمت کیجئے، کچھ نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب ایک سیکنڈ شاہ جی کو سن لیجیے. آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے. ہم سازش کر رہے ہیں، اب ہمیں پڑی ہوئی ہے. اب ہم بتائیں ہم کس کو اوپر الزام لگائیں؟ چلے شکر ہے آپ کو سمجھ تو آیا کیا ہوتا ہے. چل رہا ہے. دیکھیے میں ان کا جواب دے رہا ہوں. میرا جواب یہ ہے، اسلام آباد کی ہائی کورٹ جو ہمیں پڑ گئی ہے. اب کیا ہم کہیں کہ آپ نے سازش کی؟ سر دیکھیں نا رانا صاحب، اگر ہمارا نقص بنتا ہے تو کہہ لیجیے. جانے کس نے کیا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رانا صاحب کے طور پہ میرا کاشف ایک حلقہ ہے جہاں 34 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ نہیں آیا. الیکشن کے 11 تاریخ سندھ میں 11 تاریخ کو الیکشن ہوتا ہے اور 10 دن تک رزلٹ نہیں ملتا. مجھے کہہ دو میں ہار گیا، رزلٹ تو دے دو. پھر از خود الیکشن کمیشن از خود ریٹرننگ آفیسر کے کہنے پر ان 34 پولنگ سٹیشن کا ری پول آرڈر کرتا ہے بیکاز پولنگ سٹیشن سے جلا دیے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ وہ پولنگ ایجنٹ کرتے کیا وہاں؟ ہم نے تو بڑے حلقوں سے جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں. کاشف ایک اور بات یاد رکھیے شاہ محمود صاحب، رانا صاحب، یہ کسی کو کہنے والی بات، مطلب کسی کو سنانے والی بات نہیں ہے. ویسے آپس کی بات ہے. یہ وہ الیکشن ہے جس کو میڈیا کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں دھاندلی ہوئی ہے، شاہ محمود کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے، رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. آپ کی جماعت پاکستان کی تاریخ کے یہ فیئر ترین الیکشن ہے. ایک منٹ رانا صاحب، آپ کی جماعت یعنی میڈیا جو ہے اتنا متحرک میڈیا اب ہے، اگر اس کے باوجود بھی اگر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے پاس نہیں میڈیا کی بات نہیں کر رہا. آپ کی جماعت نے باقاعدہ ہمارے اوپر الزام لگایا کہ سندھ میں ہمارے خلاف کروں. شاہ محمود کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. عرض یہ ہے اگر یہ پیشن گوئی سن لیں جناب، اگر یہ پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین الیکشن تھا تو پھر انشاءاللہ چند ماہ میں پاکستان کا شفاف ترین بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والا ہے. رانا صاحب ایکچوئل پرابلم کیا ہو گیا؟ پرابلم جو آ گیا نا، ایک آخری جملہ، جو پرابلم رانا صاحب آ گیا اس کے پرسپشن کو درست کیجئے، آپ کا معاملہ سنبھل جائے گا. جو بلدیاتی انتخاب میں حلقہ بندیوں سے لے کے ابھی تک جو ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں اور جس طرح جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھانے داروں اور پٹواریوں کے الیکشن ہونے ہیں، انتظامیہ نے الیکشن کرانے ہیں اور اس کا جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، تو پھر جو نثار صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ میں رانا صاحب بریک کے بعد آپ کا جواب لوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے ہوا یہ سب پراپیگنڈا ہے. بلدیاتی الیکشن سے اگر ایسا ہو گیا، سر ہم تو بھگتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن ابھی تو نہیں ہے، اگر بلدیاتی الیکشن اس نوعیت کا ہو گیا تو مڈ ٹرم الیکشن رک نہیں پائے گا. محمود صاحب میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ایسا ہونا ہے، اور پھر یہ الیکشن کوئی مانے گا نہیں. سر میرے شہر میں آپ سڑکوں پہ ہوئے ہیں لوگ. محمود صاحب میرے شہر میں، رانا صاحب میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، حلقہ بندیاں آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس کی مرضی سے اسے ان کے کاؤنسلر کو بٹھا کے کی گئی ہیں، ہر جگہ ہوئی. سنیں، اس کے بعد جو اپیلیں ہوئی ہیں وہ آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز نے بیٹھ کر ریجیکٹ کرائی ہیں. اور ابھی جب الیکشن ڈیلے ہوا
تو ابھی ذرا چیک کرا لیجئے شہری علاقوں میں، گاؤں میں نہیں ہوا، شہری علاقوں میں کیونکہ وارڈ بنے ہیں، وارڈز کے اندر 150 کی گیم ہوتی ہے ووٹوں کی، دیہات سے میری سن لے دیہات سے تبدیل ہو گئی ہیں، بریک کے بعد سر میرا وقت ختم ہو جائے گا. بریک لازمی، رانا صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے لازمی بریک لینی ہے، پر بریک میں جانے سے پہلے چودھری نثار کے جس خان کے بیان کی جس کی بات ہو رہی ہے وہ سن لیجئے گا کوئکلی. ان کا یہ کیا کہنا ہے اس پچھلے الیکشن کے ہر حلقے کے بارے میں ان کا سن. یہ تھم امپریشن کا مسئلہ ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ 4 کا نہ کرائیں، 40 کا بھی نہ کرائیں جو میں نے کہا ہے جناب اسپیکر، 272 کا کرائیں. اور میں نتائج بھی بتا دوں گا، ابھی بتاتا ہوں. مجموعی طور پر نتائج اس طرح ہوں گے کہ 70,000 انویریفائڈ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی. ویلکم بیک ناظرین. چودھری نثار صاحب نے ایک بات صرف میں ایڈ کر دوں، آج کے اخبارات میں الیکشن کمیشن کے نثار صاحب کا بیان غلط ہے. ہم نے ہر جگہ پہ میگنیٹک انک، دیکھیے چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں میگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے میگنیٹک استعمال ہوئی. اب فرض کیجئے استعمال نہیں ہوئی، میں چوہدری صاحب کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ الیکشن کمیشن ہوگا نا سر، کہتے ہیں گورنمنٹ. تو رزلٹ اس کا وہ الیکشن ہے نا، آؤٹ کم تو الیکشن ہے. جی رانا صاحب، ایگزیکٹلی رانا صاحب آؤٹ کم بھی تو اس کا متاثر ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یعنی یہ اس طرح سے جو ہے وہ ان ویریفائیڈ اور جیسے ہوتی ہے نا کہ یعنی بات کا بتنگڑ بنانے والی. اب 4,338 یونین کونسلز کی ہے اپنا جو ہے نا وہ ہوئی ہے ڈیلیمیٹیشن یہاں پہ پنجاب میں. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری ڈیلیمیٹیشن جو ہے یہ تو انہوں نے اپنے بندوں کو بٹھا کے کی ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے. اس کے اوپر کوئی تقریباً 7,500 اعتراضات ہوئے ہیں. ان 7,500 میں سے تقریباً 5,300 اعتراضات جو ہے ایکسیپٹ ہوئے ہیں. اگر ہم نے اپنی مرضی سے کروائی تھی تو پھر یہ اعتراضات کیسے ایکسیپٹ ہو گئے؟ رانا صاحب گزارش یہ ہے حلقہ بندیاں جو کی گئی ہیں، میں آپ کو بڑی وضاحت میں مثال دے دیتا ہوں. جو ہے نا یہ تو بڑا سر آپ کو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، چاہے وہ کرتے. رانا صاحب میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں. میرے حلقے میں 2 صوبائی حلقے ہیں، ایک پی پی 112 ہے، ایک پی پی 113 ہے. پی پی 112 میں ایم پی اے ایم این اے پہ اتفاق رائے نہیں تھا، وہاں پہ حلقہ بندیاں چینج ہو گئی ہے، نئی یونین کونسلیں بنی ہیں، اور پی پی 113 کی ایک بھی یونین کونسل چینج نہیں ہوئی. ایک میرے ضلع میں اے سی سٹی، اے سی صدر، 2 ڈی ایم جی آفیسرز، کمپیٹنٹ آفیسرز نے انکار کر دیا. مسلم لیگ نون کے ایم ایل ایز ایم پی ایس کی بات ماننے سے دونوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا. کیوں؟ چلے یہ معاملہ آ گیا اور اس میں سارے لوگ چیخ رہے ہیں. اب یہ تو ظاہر ہے اب یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ تو بڑا ہوگا. اس نے خراب کرنا ہے ایکچولی کاشف اگلے الیکشن نے ایکچولی مسلم لیگ کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ کرنی ہے. پچھلا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، اس الیکشن کو اور مشکوک بنانا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور زیادہ بڑی تحریک کے کہہ رہے تھے آپ لوگ شروع ہو جائے گی. کاشف میری معتبرانہ گزارش ہے حکومت پنجاب سے، وفاقی حکومت سے، خدا را ہم بحث پہ نہیں پڑتے، شفاف الیکشن بلدیات کرا دیں اور ہم آپ کے حق میں ہیں، آپ اپنا ٹرم پوری کریں. ہم آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں. پر میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں، اگر بلدیاتی انتخابات ویسے ہوئے جیسے جنرل الیکشن ہوئے ہیں، اس ملک میں افراتفری پھیل جائے گی، لوگ نتائج قبول نہیں پھر آپ مڈ ٹرم الیکشن اور مانگیں گے، پھر جمہوریت کو اور ان کے مینڈیٹ کو پھر سوال اٹھے گا، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. رانا صاحب لاسٹ ورڈ ٹو یو سر، کیا ہوگا پھر اگر یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر انہوں نے بات کی ہے بلدیاتی الیکشن کی تو یہ اس طرح سے دھمکیاں دینے سے دھمکی نہیں دے رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں. مسکین لوگ ہیں، ہماری کہاں دھمکیاں. گزارش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آپ موجود ہیں، نہیں سن لیں نا، آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ بلدیاتی الیکشن کو زیادہ سے زیادہ کس طرح سے جو ہے ان کو مؤثر، بہتر، فری، فیئر کر سکتے ہیں. آپ بیٹھے وہاں پہ تجویز جواب دے دیا، پارلیمنٹ میں جواب دے دیا، اور وہاں پہ دھاندلی ہو وہ پھر نہ بایو میٹرک سسٹم لاگو کر دیں. کے پی کے میں ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے تو کہا ہے، اور ہم نے کہا کر دو. منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں منظور ہے، کر دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے بلدیاتی الیکشن کروا دیں، ہم قبول کرتے ہیں. ہمارا نہیں ہے، تحریک انصاف کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ جوڈیشری الیکشن کرائے، ایگزیکٹو تھانے دار اور پٹواری الیکشن نہ کرائے. ان کا مطالبہ ہمارا بالکل ہے. آپ کا یہ وہی جوڈیشری ہے جس نے 11 مئی کو بالکل صحیح کہا. ہمیں جوڈیشری پہ ہم نے اعتراضات کیے، لیکن نسبتاً ایک طرف ڈی سی او ہے، ایک طرف ڈی پی او ہے، وہ تو ڈائریکٹ آپ کے حکم پہ تبدیل ہو جائیں گے. جوڈیشری کا پھر بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا سا محمود صاحب
وہ بھی نہیں. ADO ایجوکیشن جو ہوگا, EDO ایجوکیشن نہیں, ADO ایجوکیشن جو ہوگا, جو کلرک بیٹھے ہوں گے, جو مختلف سرکاری محکموں کے, جو محکمہ نہر والا ہوگا, اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ اب دیکھیں کیا رانا صاحب دبکا مارے گے اور وہ سارے مخالفین کو جو ہے وہ اس سسٹم سے باہر نکال دیں. نہیں رانا صاحب وہ تو آپ کا ایک دبکا برداشت نہیں کرے گا. کے اندر رہتے ہوئے اب اس کا ایک ہی حل ہے, پالیٹکس ایک اس کا حل ہے کہ یہ سب لوگوں کو باہر نکال دیں کمپرومائز, اور جو باقی بچے ان کے ساتھ آپ ویسے الیکشن. رانا صاحب آپ کو پھر ایک برادرانہ اور ایک سیاسی کارکن کا مشورہ دے رہا ہوں. جو شاہ محمود نے کہا ہے, آئی سیکنڈ اٹ, کہ اس الیکشن کو جتنا ممکن ہو سکے جماعتوں کی مرضی کے مطابق بہتر کریں, امپروو کریں, الیکشن کمیشن کو امپاور کریں. اگر یہ الیکشن اس طرح ہوا تو گلی گلی اس پر شور ہوگا, اور ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کا ٹرسٹ ہو جائے گا, اڑ جائے گا, سسٹم پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. کاشف واسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.